يكفيهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون. يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا على ربهم يتوكلون. وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون. الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم. ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون. وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون. أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरमाया कि जो आपकी तरफ किताब में से वही किया जा रहा है उसको आप सुनाएं और नमाज कायम करें, उसकी तिलावत करें। तिलावत करना ये होता है कि सुनाना दूसरों को, खुद बैठ के पढ़ना नहीं, अकेले दूसरों को सुनाएं। और यही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ड्यूटी थी कि जो कुछ नाज़िल होता आप लोगों को सुनाते। नमाज कायम करें, बेशक नमाज बेहयाई से रोकती है और मुनकर से, और अल्लाह की याद बहुत बड़ी चीज़ है और अल्लाह जानता है जो कुछ तुम करते हो। और अहले किताब से बहस न करो मगर उस तरीके से जो बेहतरीन हो, सवाए इनमें से उनके जो जालिम हैं, और कहो कि हम ईमान लाए उस पर जो हमारी तरफ नादिल किया गया और उस पर जो तुम्हारी तरफ नादिल किया गया, और हमारा और तुम्हारा माबूद एक है और हम उसी के फर्माबरदार हैं। यानी अहले किताब से जब बहस करो तो बहस बेहतरीन तरीके से होनी चाहिए, झगड़े के लिए नहीं, मुनादराबाजी के लिए, नीचा दिखाने के लिए नहीं, समझाने के लिए। और उसमें उन्होंने कहा भाई झगड़ा तुम्हारा क्या है हमसे, हम तो मान रहे हैं उसको जो तुम्हारी तरफ नादिल किया गया, और अब यह है कि तुम नहीं मानते जो हमारी तरफ नादिल किया गया है, तो आओ उस पर बात करें कि वो सही है, हक है या नहीं। और हमारा और तुम्हारा माबूद एक है, तुम भी कहते हो अल्लाह की बंदगी करनी है, हम भी कहते हैं अल्लाह की बंदगी होनी चाहिए, तो फिर झगड़ा किस बात पे है? आओ मिलकर उसी की फर्माबरदारी करें। इसी तरह फरमाया कि हमने आपकी तरफ ये किताब नाज़िल की है, और जिनको हमने किताब दी यानी अहले किताब, पहले खुसूसन ईसाइयों की तरफ इशारा है, जो सालिहीन थे ईसाइयों में से, जिनको हमने किताब दी वो इस किताब पर ईमान लाएंगे। और इनमें से ऐसे भी हैं जो ईमान ला रहे हैं और हमारी आयात का वही इनकार करते हैं जो काफिर हैं। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे पहले आप ना तो कोई किताब पढ़ते थे और ना ही अपने दाएं हाथ से लिखते थे। अगर ये बात होती तब तो बातिल परस्त शक में पढ़ते, बल्कि ये तो वाज़े आयात हैं उन लोगों के सीनों में जिन्हें इल्म दिया गया, और हमारी आयात का इनकार सिर्फ ज़ालिम ही करते हैं। ये भी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रसालत की बहुत बड़ी दलील है। फरमाया कि देखो, गौर करें ये लोग, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इससे पहले यानी कुरान नाज़िल होने से पहले ना तो कोई किताब पढ़ते थे, ना तो कोई किताब थी कि आप पढ़ रहे हो, ना ये कि आपको लिख रहे थे बैठ के किसी लाइब्रेरी में रिसर्च कर रहे थे जी, लिख रहे थे, नोट्स तैयार हो रहे हैं,
کوئی نبی نہیں تھا، نہ پڑھ رہے تھے کتاب نہ لکھتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ پڑھنا جانتے نہ لکھنا جانتے. اگر آپ لکھ رہے ہوتے کہیں، پڑھ رہے ہوتے تو پھر تو یہ باطل پر شک میں پڑھتے، پھر تو وجہ تھی کوئی شک میں پڑھنے کی. تو اب کس وجہ سے شک میں پڑے ہوئے ہیں؟ نہ آپ نے کوئی کتاب پڑھی، نہ آپ پڑھنا جانتے نہ لکھنا جانتے. تو اب جب اللہ کی کتاب یہ آپ سنا رہے ہیں ان کو، اتنی عظیم کتاب، تو یہ کہاں سے آ گئی؟ کیا جواب ہے ان کے پاس؟ کوئی لکھی ہوئی تو نہیں، آپ لکھا ہوا تو نہیں سنا رہے تھے نا. تو صرف اس کتاب کو پڑھ کر سنا دینا اتنا بڑا معجزہ ہے کہ کوئی عقل رکھنے والا اس کو پھر مانے بغیر نہیں رہتا کہ یہ اللہ کا کلام ہے. آج دیکھیں نا، ہم حفظ کرتے ہیں جب آفت موجود ہے نا، قرآن اللہ کی کتاب موجود ہے، ہم یاد کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی لکھی ہوئی موجود تھی کہیں؟ کوئی کسی شکل میں نہیں. تو آپ جب پورا یہ کلام سنا رہے ہیں، آپ کے سینے میں محفوظ ہے اور آپ سناتے جا رہے ہیں، کوئی سوچ سکتا ہے یہ کہاں سے آ رہا ہے؟ کوئی ادیب، کوئی شاعر، کوئی پھر نہ شاعری ہے نہ ادب ہے، کائنات کے راز بتائے جا رہے ہیں، پہلی قوموں کے حالات ایسے جیسے آنکھوں دیکھا حال ہے. کہاں سے آ گئے سب کچھ؟ تو یہ دلیل ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. پھر فرمایا کہ یہ کہتے ہیں کہ ان پر کوئی نشانیاں ان کے رب کی طرف سے کیوں نہیں نازل کی؟ معجزات کہہ دیں نشانیاں تو اللہ کے پاس ہیں، اس کا کام ہے، جب چاہے گا نازل کرے گا. میں تو صاف صاف خبردار کرنے والا ہوں. پھر بتایا کہ کیا ان کے لیے یہ نشانی کافی نہیں ہے کہ ہم نے یہ کتاب آپ پر نازل کی جو انہیں پڑھ کر سنائی جا رہی ہے؟ بے شک اس میں رحمت اور یاد دہانی ہے ایمان لانے والوں کے لیے. یہ نشانی تھوڑی ہے کہ اللہ کی یہ کتاب آپ سنا رہے ہیں، اتنی بڑی نشانی. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ جو ہے وہ خود یہ قرآن ہے، زندہ معجزہ قیامت تک کے لیے. میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ تمام انبیاء کے معجزات جتنے بھی تھے بڑے سے بڑے، حضرت عیسیٰ کا مردوں کو زندہ کرنا، لاٹھی وہ سب آج ختم ہو چکے ہیں. آج ختم. ہم تو اس لیے مان رہے ہیں نا، حضرت موسیٰ کی لاٹھی کی قرآن بتا رہا ہے. کوئی ہندو ہے، کوئی بدھ مات، اس کے سامنے جا کے عیسائی کہے کہ حضرت عیسیٰ نے مردے کو زندہ کیا، وہ کہے گا لاؤ دلیل. کو ہے کوئی دلیل نہیں. کوئی یہودی کہتا ہے حضرت موسیٰ کی لاٹھی سانپ باندھ رہی تھی، وہ کہے گا لاؤ دلیل. کوئی دلیل نہیں. کوئی دلیل ہے؟ کوئی دلیل نہیں ہے. ختم ہو چکے ہیں نا سارے. لیکن قرآن وہ زندہ معجزہ ہے جو قیامت تک کے لیے ہے، اور اس کے معجزات بڑھتے جا رہے ہیں دن بدن. جتنی انسان ترقی کرے گا، سائنسی ترقی ہوگی، انسان کے علم میں اضافہ ہوگا، کائنات کے راز جتنے انسان جانے گا، اتنا ہی قرآن کے معجزات دن بدن بڑھتے جائیں گے. پھر فرمایا کہ اللہ کافی ہے میرے اور تمہارے درمیان گواہی کے لیے، اور وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے. اور جو لوگ باطل پر ایمان لائے اور جنہوں نے اللہ کا انکار کیا، وہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں. یہ لوگ عذاب کے لیے جلدی مچائے ہوئے ہیں، اور اگر ایک وقت مقرر نہ کر دیا گیا ہوتا تو ان پہ عذاب آ جاتا، اور وہ اچانک ان پہ آئے گا اور انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. وقت مقرر ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہر ایک کے لیے. اللہ کے ہاں کام اس طرح نہیں اور بغیر پلانے کے. ہر چیز کا وقت قیامت کا وقت مقرر ہے، ہر انسان کی موت کا وقت مقرر ہے. کسی قوم کی طرف جب رسول آتا ہے تو عذاب کب آئے گا، وقت مقرر ہے. تو لوگوں کے مطالبے پہ جلدی تو نہیں ہو جائے گی. فرمایا کہ عذاب کے لیے جلدی مچائے ہوئے ہیں، حالانکہ جہنم کافروں کو گھیرے ہوئے ہے، اور جس روز وہ عذاب ان پہ چھا جائے گا اوپر سے اور ان کے نیچے سے، تو اللہ کہے گا کہ چکھو آپ اس چیز کا مزہ کہ جو کچھ تم کیا کرتے تھے. پھر اپنے بندوں کو اللہ تعالی نے مخاطب کیا، ایمان لانے والے بندوں کو جنہیں اس وقت ستایا جا رہا تھا مکہ میں. کیا میرے بندوں جو ایمان لائے ہو، میری زمین بڑی وسیع ہے، میری ہی عبادت کرو. یعنی اگر آج مکہ میں تمہیں میری عبادت کی اجازت نہیں مل رہی، ستایا جا رہا تو چھوڑ دو، ساری زمین میری ہے، کہیں اور چلے جاؤ. جی مسلمان کا تو کوئی وطن نہیں ہوتا نا، ساری زمین میرے رب کی ہے. جی تو میں جہاں چاہوں جاؤں، میرے رب کی سرزمین ہے. تو فرمایا کہ یہ عذر نہیں قبول ہوگا کہ یہاں عبادت کی اجازت نہیں تھی، ہمیں چھوڑ دیں اس جگہ کو جہاں عبادت کی اجازت ہے، وہاں جائے. اور ہر ایک نفس نے موت کا مزہ چکھنا ہے، پھر ہماری طرف تمہیں لوٹایا جائے گا. اور جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے تو ہم انہیں جنت کے بالا خانوں میں جگہ دیں گے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، اس میں ہمیشہ رہیں گے. بہترین اجر ہے کام کرنے والوں کے لیے. کتنا بہترین بدلہ مل رہا ہے، مزدوری کتنی بہترین. وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا اور اپنے رب پہ توکل کرتے ہیں، اور کتنے ہی جاندار ہیں کہ جو اپنا رزق نہیں اٹھائے پھرتے. اللہ ہے جو انہیں رزق دیتا ہے، اور وہ تمہیں بھی رزق دے گا، اور وہ سمیع و علیم ہے. دیکھیں ہجرت کے راستے میں دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو یہ گھر بار چھوڑیں گے تو موت نہ آ جائے راستے، ایک فرمایا ہر ایک نے موت کا مزہ تو چکھنا ہے. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ رزق کہاں سے ملے گا. فرمایا کہ کتنے جاندار ہیں جو رزق اٹھائے نہیں پھرتے، کوئی بھی نہیں، بلکہ صرف چیونٹیوں کے بارے میں پتہ چلا کہ یہ کوئی ذخیرہ کرتی ہیں تھوڑا بہت.
باقی کوئی جاندار ہے جس نے ذخیرہ کر کے رکھا ہوا، صبح کے لیے بھی رکھا ہوا کہ آج کمایا ہے کچھ اس میں صبح کے لیے رکھ لیا؟ نہیں. کوئی اپنا اٹھا کے پھر رہے ہیں کندھے پہ، رزق نہیں. اللہ انہیں روزانہ رزق دے رہا ہے. فرمایا کہ جس طرح وہ انہیں روزانہ دے رہا ہے تمہیں بھی دے گا، تمہیں کیوں فکر اس کی ہو رہی ہے؟ پھر فرمایا کہ اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا اور سورج اور چاند کو کس نے مسخر کیا تو ضرور کہیں گے اللہ نے. تو فرمایا کہاں مت ماری جا رہی تمہاری؟ جب یہ مان رہے ہو کہ سارا کچھ اللہ نے پیدا کیا ہے، اسی نے سورج چاند ہر چیز کو مسخر کیا، تمہاری خدمت میں لگا، پھر عبادت دوسروں کی کیسے ہو رہی ہے؟ یعنی جس نے یہ سب کچھ کیا ہے، پیدا کیا ہے، نعمتیں دے رہا ہے، عبادت اسی کی ہونی چاہیے. یہ ہے استدلال قرآن کا کہ جب مانتے ہیں کہ رب اللہ ہے تو معبود بھی وہی ہونے چاہیے. اس لیے دیکھیں یہ نہیں کہا لا رب الا اللہ، نہیں کہا کہ اللہ کے سوا کو رب نہیں. یہ تو مان رہے تھے نا کہ پیدا اللہ نے کیا ہے، رزق وہ دیتا ہے، بارشیں وہ برساتا ہے. لیکن اس لیے سوال یہ کیا کہ جب مان رہے ہو کہ بارشیں وہ برساتا ہے، رزق وہ دے رہا ہے، تو پھر معبود بھی اسی کو ہونا چاہیے، عبادت بھی اسی کو ہونی چاہیے، حکم بھی اسی کا چلنا چاہیے. حکم دوسروں کے مانتے پھر رہے ہو جی. یہ تو ایسے ہی ہے نا کہ جیسے کسی کا کوئی نوکر ہے، اسے تنخواہ بھی دے رہا ہے، کھلا پلا رہا ہے، ساری ضرورتیں پوری کر رہا ہے، اور مالک روزانہ جا کہتا ہے بھائی یہ کام کرنا نہیں کر کے آتا، یہ کرو نہیں، اور دوسرا آ کے کہے تو فوراً کہ مالک کو پتہ چل جائے کہ بھئی میں کہوں تو روزانہ بیمار بنا ہوا ہے، فلاں نے آ کے کہا کہ دوڑ کے گیا کام کرنے، جس نے نہ کچھ دیا نہ دے رہا ہے نہ کچھ، اس کی بات مان رہا ہے میری نہیں مان رہا، تو دوسری تنخواہ ملے گی جی. لیکن اللہ امتحان لے رہا ہے، رحمان ہے، وہ جانتا دیکھ رہا ہے یہ کیا حرکتیں کیا ہم کر رہے ہیں، اس کے باوجود وہ مہلت دے رہا ہے، ڈھیل دے رہا ہے، رزق دے رہا ہے. تنخواہ نہیں بند ہو رہی جی، مل رہی تنخواہیں، رزق مل رہا ہے، اولادیں مل رہی ہیں، کاروبار ہو رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے. دنیا میں ہو تو ایک دیر لمحے کی نہ لگے جی. یہ ہے اللہ ہی ہے جو رزق جس کے لیے چاہتا ہے کشادہ کرتا ہے اور اپنے بندوں میں سے، اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے. بے شک وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ کون ہے جس نے آسمان سے پانی نازل کیا اور پھر اس کے ذریعے زمین کو اس کے مردہ ہونے کے بعد زندہ کیا، تو ضرور کہیں گے اللہ. کہیے الحمدللہ، یعنی شکر ہے. یہ بات تو مان رہے ہو نا، بلکہ ان میں اکثر عقل سے کام نہیں لیتے. یعنی جب یہ مان رہے ہو کہ آسمان سے اللہ پانی نازل کرتا ہے، فصلیں وہ اگاتا ہے، رزق وہ دے رہا ہے، یہ مان رہے ہو، اللہ کا شکر ہے، چلو یہ مان رہے ہو، تو پھر بھئی عقل سے کام لو. پھر عبادت بھی اسی کی ہونی چاہیے. شکریہ دوسروں کے ادا ہو رہے ہیں، نیازیں دوسروں کو دی جا رہی ہیں، عجیب تماشا ہی. اور فرمایا کہ دنیا کی یہ زندگی جو ہے یہ کھیل تماشے کے سوا کچھ نہیں ہے، اور آخرت کا گھر جو ہے وہی اصل زندگی ہے. کاش کہ یہ لوگ جانتے ہوتے. اور جب یہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو اللہ ہی کو پکارتے ہیں، دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے، اور جب انہیں وہ نجات دے کر خوشی کی طرف لاتا ہے تو یہ شرک کرنے لگتے ہیں، تاکہ ہم نے انہیں جو کچھ دیا اس کی ناشکری کریں. تو چند روزہ مزے کر لو، جلد انہیں معلوم ہو جائے گا. اور کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ہم نے ان کے لیے ایک پرامن حرم بنایا ہے، اور اس کے ارد گرد سے لوگوں کو اغوا کیا جا رہا ہے، اچکا جا رہا ہے، اغوا کیا جا رہا ہے. کیا یہ لوگ باطل پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ کی نعمتوں کا انکار کرتے ہیں؟ یہ بھی ایک سوال کہتے تھے نا کہ وہ جی ہم اگر اللہ کے رسول پر ایمان لائیں اور اللہ کی بندگی کریں تو ہمیں یہاں کوئی زندہ رہنے دے گا، ساری دنیا دشمن بن جائے گی. فرمایا کہ کیا ہم نے اللہ کا گھر حرم جو بنایا ہے مکہ، اللہ کا گھر، تو یہاں امن نہیں ہے؟ یہاں کوئی کسی پہ ہاتھ اٹھاتا ہے کس وجہ سے کہ اللہ کا گھر ہے. تو جب ہم نے انہیں پرامن حرم دیا ہے تو اب اللہ کی عبادت کریں گے تو کہ اللہ اور زیادہ امن نہیں دے گا انہیں؟ پھر اس سے بڑا ظالم کون ہے کہ جو اللہ پہ جھوٹ باندھے یا حق کو جھٹلائے کہ جب وہ اس کے پاس آ گیا. کیا کافروں کا ٹھکانہ جہنم میں نہیں ہے؟ اور وہ لوگ کہ جنہوں نے ہمارے راستے میں تکلیفیں جھیلیں تو ہم ضرور اپنے راستوں کی طرف ان کی رہنمائی کریں گے. بے شک اللہ ایسے نیکوکاروں کے ساتھ ہے. بہترین عمل کرنے والے ہمارے راستوں میں تکلیفیں جھیلیں، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، اللہ کی عبادت کرتے ہوئے جنہوں نے جدوجہد کی، تکلیفیں اٹھائیں. فرمایا کہ ضرور ہم اپنے راستوں کی طرف ان کی رہنمائی کریں گے. یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی اللہ کے دین پہ چلنا چاہتا ہے اخلاص سے تو اللہ اسے گمراہ ہونے دے، یہ نہیں ہو سکتا. جو چاہتا ہے اللہ کی بندگی کرنا تو اللہ اسے توفیق نہ دے، چھوڑ دے، نہیں. جب بندہ ارادہ کرتا ہے اور فیصلہ کر لیتا ہے اور ہر تکلیف برداشت کرنے کے لیے تیار ہے تو پھر اللہ ایسے لوگوں کو محروم نہیں کرتا. وہ بہترین لوگ ہوتے ہیں. فرمایا کہ ایسے بہترین لوگوں کے ساتھ ہے اللہ، ان کی معیت، انہیں اللہ کی معیت حاصل ہے.
بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وآثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون. ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين. ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون. وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. وله ما في السماوات والأرض كل له قانتون. وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون. ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون. أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون. وإذا ذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات
آيات لقوم يؤمنون فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلك من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ سورہ روم ہے علامت کے طور پہ، اس کا نام سورہ روم ہے، یعنی وہ سورت کے جس میں رومیوں کا ذکر آیا جو رومی سلطنت تھی اس وقت، سپر پاور رومیوں کی، یعنی یورپ سارا گئے. اور یہ مکی صورت ہے، اس کا بھی مرکزی موضوع توحید، رسالت اور آخرت ہے. لیکن میں نے پہلے بھی بتایا نا کہ قرآن جب تھوڑا تھوڑا نازل ہو رہا تھا حالات کے مطابق، تو جس طرح کی صورتحال ہوتی تھی اس میں قرآن مسلمانوں کی رہنمائی کرتا تھا. جو چیز بتانی ہے، مثلا کوئی واقعہ ہوا ہے، اب اس میں مسلمانوں کی پالیسی کیا ہونی چاہیے قرآن بتاتا ہے. تو یہ حادثہ اس وقت ہوا واقعہ کہ رومیوں کو شکست ہو گئی. پہلے یہ آیات سن لیں، پھر میں اس پر تفصیل سے بات کرتا ہوں. الف لام میم حروف مقطعات میں سے. رومی مغلوب ہوئے قریب کی سرزمین میں، اور وہ اپنے اس غلبے کے بعد مغلوبیت کے بعد ان قریب غالب آئیں گے. چند سالوں میں اللہ کے اختیار میں ہے، پہلے بھی اور بعد میں بھی. اور اس روز مومن خوش ہوں گے اللہ کی مدد سے، وہ جس کی چاہتا ہے مدد کرتا ہے، اور وہ زبردست اور مہربان ہے. یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرے گا. لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے، وہ دنیا کی زندگی کا ظاہری پہلو جانتے ہیں اور آخرت سے تو وہ بالکل ہی غافل ہیں. تو رومی مغلوب ہو گئے قریب کی سرزمین. قریب کی سرزمین کون سی تھی؟ شام، فلسطین، یہ سارا علاقہ. تو رومی سلطنت جو تھی وہ عیسائی تھے، اور دوسری اس وقت جو سپر پاور تھی وہ ایرانی تھے، آگ پرست مشرک، اور یہ اہل کتاب تھے. تو جب ایرانیوں کو فتح ہوئی، رومیوں کو انہوں نے شکست دی، بڑی بری شکست، تو مشرکین مکہ خوش ہوئے. انہوں نے کہا جی مشرک ہیں اور وہ کامیاب ہو گئے، اور یہ اہل کتاب ہیں ناکام ہوئے، اسی طرح ہم بھی کامیاب ہوں گے، مسلمان ناکام ہوں گے. اللہ نے کیوں نہیں مدد کی ان کی؟ کیونکہ وہ تو اللہ کو ماننے والے ہیں اور وہ آگ پرست ہیں، وہ کامیاب ہو گئے. تو یہ ہوا کیسے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، اعلان نبوت سے 8 سال پہلے یہ واقعہ شروع ہوا. یہ کام کہ اس وقت جو قیصر تھا مورس، اس کو ایک شخص نے، فوقاس اس کا نام تھا، اس نے قتل کر کے حکومت پہ قبضہ کر لیا، اس کو قتل کیا، اس کے بیٹوں کو قتل کر دیا. تو خسرو پرویز جو ایران کا تھا بادشاہ، وہ اس قیصر کو کہتا تھا یہ میرا مجازی باپ ہے، اس نے مجھ پہ بڑا احسان کیا ہے. تو اس نے یہ بہانہ بنا کر حملہ کر دیا رومی سلطنت پہ کہ میں نے بدلہ لینا ہے فوقاس سے جس نے میرے محسن کو قتل کیا ہے. تو جنگ چھیڑ دی، اور جنگ میں رومیوں کو شکست ہوتی گئی. جنگ 603 میں جنگ کا آغاز ہوا، اور رومیوں نے جب دیکھا شکست ہو رہی ہے تو انہوں نے، جو افریقہ کا ان کا گورنر تھا، اس سے مدد کے طلبگار ہوئے. تو اس نے اپنے بیٹے قیصر جو بعد میں بنا، ہرقل جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت پھر بعد میں تھا، اس کو بھیجا. اور وہاں جو ایان سلطنت ہے انہوں نے فوقاس کو، جس نے بغاوت کی، اس کو قتل کر دیا. وہی اشر اس نے اس کے ساتھ کیا جو اس نے کیا تھا قیصر کے ساتھ، اور ہرقل کو قیصر بنا دیا. تو اب بہانہ تو ختم ہو گیا تھا جو ایرانیوں کا تھا، لیکن انہوں نے اب اس کو مسیحیت اور آگ پرست جو ہیں ان کے درمیان ایک مذہبی جنگ اس کو ڈکلیئر کر دیا. تو یہ فتوحات ہوتی گئی ان کو، یہاں تک کہ بیت المقدس جس پہ عیسائیوں کا اس وقت قبضہ تھا اس کو فتح کیا 614 میں. 90,000 عیسائی وہاں قتل ہوئے، اور کنیست القیامہ جو سب سے مقدس ان کا گرجا ہے اس کو برباد کر دیا. اصلی صلیب جو ان کی مقدس تھی، کہتا ہے جس پہ حضرت عیسیٰ کو پھانسی دے گی، اس کو ایرانی لے گئے. اور اس نے اس وقت جو خط لکھا نا پھر خسرو پرویز نے ہرقل کو، اس میں لکھا کہ دنیا کے سب سے طاقتور حکمران اور دنیا کے مالک خسرو پرویز کی طرف سے اس کے حقیر بندے ہرقل کی طرف یہ خط لکھا جا رہا ہے
کہ کیوں تمہارے رب نے تمہاری مدد نہیں کی، اگر تم سمجھتے ہو اللہ تمہارا ساتھ ہے کیوں اس نے مدد نہیں کی؟ تو اس طرح اس نے مذہبی جنگ بنا دیا اس کو. تو یہ اس طرح فتوحات ہوئیں، انہوں نے بالکل سارا کچھ کچل کے رکھ دیا. اور پھر ہرقل نے چپکے سے قسطنطنیہ کی طرف سے ہو کر، جو آج علاقہ نہیں یوکرین اور آگے آرمینیا، یہاں سے حملہ کر دیا پیچھے سے. وہ یوکرین آرمینیا کی طرف سے ہوتا ہوا آگے آذربائیجان کی طرف سے اس نے آ کر حملہ کیا، اور فتوحات ہوتی آئیں ان کو، یہاں تک کہ 627 میں نینوا موجودہ جو عراق میں، یہاں آخری فائنل لڑائی ہوئی، ایرانیوں کو شکست ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 622 میں ہجرت کی مدینہ، تو ہجرت کے ایک سال بعد جنگ بدر ہوئی، اس میں مسلمانوں کو فتح ہوئی، اور 622 میں ہی رومیوں کی فتوحات جو ہیں ان کا بھی آغاز ہو گیا، ایرانی مغلوب ہونے شروع ہو گئے. تو یہ جو خوشخبری قرآن نے دی تھی یہ پوری ہوگی. تو یہ فرمایا کہ رومی آج قریب کی سرزمین میں مغلوب ہو گئے، لیکن اپنی اس مغلوبیت کے چند سال بعد غالب ہوں گے. بضع سنین، بضع کا لفظ قرآن میں جسے ہم اردو میں چند کہتے ہیں، یعنی 10 سے کم 8-9 سال پہ ہوتا ہے. تو 8-9 سال میں قرآن نے کہا کہ وہ غالب آ جائیں گے. بالکل اسی طرح ہوا. وہ کچھ سوچ نہیں سکتا تھا کہ رومی اب اتنی بری شکست کے بعد غالب آ جائیں گے. اور ساتھ ایک اور خوشخبری بھی دے دی کہ یہ جب رومی غالب آئیں گے دوبارہ تو مومن بھی اس روز اللہ کی مدد کے پہ خوش ہو رہے ہوں گے، جشن منا رہے ہوں گے. اللہ جس کی چاہتا ہے مدد کرتا ہے. اور مسلمان بھی اس وقت جشن منا رہے تھے جنگ بدر کا. فرمایا کہ اللہ کا وعدہ ہے پورا ہو کر رہے گا، اللہ اپنے وعدے خلاف ورزی نہیں کرتا. لوگوں کو پتہ نہیں ہے، اکثر جانتے نہیں، وہ دنیا کے ظاہری پہلو کو دیکھتے ہیں اور آخرت سے بالکل ہی غافل ہیں. تو جو کچھ قرآن نے کہا تھا وہ پورا ہو کر رہا. تو یہ قرآن کا معجزہ ہے، تاریخی معجزہ. ساری دنیا گواہ ہے قرآن نے جو کچھ کہا وہ کس طرح پورا ہوا. پھر آگے اللہ کی نشانیوں کی طرف توجہ دلائی ہے. کیا انہوں نے غور و فکر نہیں کیا؟ آپ نے خود اپنے اندر سوچا نہیں کہ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو جو کچھ ان کے درمیان میں ہے ان کو برحق پیدا کیا ہے اور ایک مدت مقرر کے لیے پیدا کیا ہے. ایسے نہیں کہ سب کچھ چلا جائے گا، برحق ہے مقصد کے لیے، ایک مدت مقرر ہے. اور اکثر لوگ جو ہیں وہ اپنے رب کی ملاقات کا انکار کیے بیٹھے ہیں. اور کیا انہوں نے دیکھا نہیں زمین میں چل پھر کر کہ ان سے پہلے جو لوگ گزرے ان کا کیا انجام ہوا؟ وہ ان سے زیادہ طاقتور تھے اور زمین کو ان سے زیادہ انہوں نے سیراب کیا اور آباد کیا، اور ان کے پاس ان کے رسول وعدے نشانیاں لے کر آئے. پھر اللہ ان پہ کوئی ظلم کرنے والا نہیں تھا بلکہ وہ خود اپنے اوپر ظلم کرتے رہے. یعنی پہلے قومیں جو گزری یہ نہ سمجھو کہ وہ تو کچھ نہیں تھے، انہوں نے ان سے زیادہ زمین کو سیراب کیا، آباد کیا. لیکن جب اللہ کی نافرمانیاں کی تو اللہ کا عذاب آ کر رہا. آپ دیکھیں پہلی قومیں، آج سمود کو ہی دیکھیں، ان کی بنائی ہوئی عمارتیں، آج اگر وہ عمارتیں اس طرح کی پہاڑوں کو تراش کر جدید ترین مشینری سے بنائی جائیں پھر بھی اتنی سخت مشقت ہوگی، ممکن نہیں ہے. اب وہ بغیر ساری ٹیکنالوجی مشینری کیسے بناتے رہے؟ پھر فرمایا کہ جنہوں نے برائیاں کی تو ان کا برا انجام ہوا اس بنیاد پہ کہ انہوں نے اللہ کی یاد کو جھٹلایا اور ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے. اللہ ہی ہے جو خلق کی ابتدا کرتا ہے، پھر وہ اسے لوٹائے گا، یعنی دوبارہ پیدا کرے گا، پھر اسی کی طرف تم پلٹائے جاؤ گے. اور جس روز قیامت کی گھڑی پر برپا ہوگی تو مجرم مایوس ہو جائیں گے اور ان کے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں سے کوئی ان کا سفارشی نہیں ہوگا اور وہ اپنے ان شریکوں کا انکار کریں گے. اور جس روز قیامت کی گھڑی برپا ہوگی تو اس روز یہ لوگ الگ الگ ہو جائیں گے، مومن الگ کافر الگ. دنیا میں تو اکٹھے ہیں. اور جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے وہ ایک باغ میں مسرور ہوں گے. انہیں اللہ تعالیٰ ایک روضہ کہتے ہیں باغ کو، باغیچہ، یعنی وہ گویا کہ ہر ایک کے لیے ایک باغیچہ ہے، باغ ہے کہ جس میں وہ مسرور ہیں، خوش ہیں. اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا اور میری ملاقات کو جھٹلایا تو یہ وہ لوگ ہیں جنہیں عذاب میں حاضر کیا جائے گا، مجرموں کی طرح لایا جائے گا عذاب دینے کے لیے. اللہ ہی کی تسبیح ہے اس وقت بھی کہ جب تم شام کرتے ہو اور اس وقت بھی جب تم صبح کرتے ہو، اور اسی کے لیے حمد ہے آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی اور پچھلے پیر بھی اور جب تم ظہور کرتے ہو. وہ زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور مردہ کو زندہ سے، اور زمین کو وہ زندہ کرتا ہے اس کے مرنے کے بعد. اسی طرح تم بھی اٹھائے جاؤ گے. پھر اللہ کی مزید جو نشانیاں، انعامات، نعمتیں ان کی طرف توجہ دلائی. اور اسی کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر تم انسان بن کر پھیلتے جا رہے ہو زمین میں. اللہ نے آدم کو مٹی سے پیدا کی. اب کیا ہے کہ آدم کی اولاد پھیلتی جا رہی.
تو یہ تو نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے وہ کارخانہ وہی مٹی والا لگایا ہوا ہے کہ مٹی سے بن کے آ رہے ہیں. اب اللہ نے اس طرح بنا دیا ہے کہ انسان پھیلتے جا رہے ہیں. اور اسی کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہارے ہی اندر سے تمہاری بیویاں بنائیں تاکہ تم ان کے سکون حاصل کرو, اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت رکھ دی. بے شک اس میں بڑی نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں. اور اسی کی نشانیوں میں سے ہے آسمان و زمین کی تخلیق اور تمہاری زبانوں اور رنگوں کا مختلف ہونا. بے شک اس میں بڑی نشانیاں تمام جہاں والوں کے لیے, بے شک اس میں بڑی نشانیاں جاننے والوں کے لیے. اور اس کی نشانیوں میں سے ہے تمہارا رات کو سونا اور دن کو جاگنا اور اس کے فضل کو تلاش کرنا. بے شک اس میں بڑی نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہیں. اور اسی کی نشانیوں میں سے ہے کہ وہ تمہیں بجلی کی چمک دکھاتا ہے خوف اور امید کی حالت میں, اور آسمان سے وہ پانی نازل کرتا ہے اور اس کے ذریعے زمین کو زندہ کرتا ہے اس کے مردہ ہونے کے بعد. بے شک اس میں بڑی نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں. بجلی کو دکھاتا ہے, یعنی جب بجلی چمکتی ہے تو خوف بھی ہوتا ہے کہ گر پڑے گی اوپر, امید بھی ہوتی ہے کہ ابھی بارش. آج میں تھا انڈیا کی خبر کہ آج خوشی منا رہے ہیں لوگ, یہ بارش ہوئی تو لکھا ہوا تھا خبر کہ جی قحط کا خطرہ ٹل گیا. اتنے ڈرے ہوئے تھے لوگ کہ قحط پڑ جائے گا, بارشیں نہیں ہو رہی, مر جائیں گے لوگ. تو اب بارشیں خوشی منا رہے ہیں, لیکن کیا اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے کوئی تیار ہے؟ نہیں. وہی رام اور قرآن, جو بارش ہوگی اس نے کر دیا, اس نے کر دیا. ہمارے ہاں جو حالت تھی پاکستان میں دیکھ لیں, سخت ترین گرمی, تباہ ہو رہے ہیں لوگ. لیکن اب بارش ہوئی ہے تو کیا اللہ کا شکریہ ادا کرے گا؟ نہیں, نہ شکریہ ہے جی. تو اللہ ہی بارشیں برسا رہا ہے, ورنہ نہ ہوں تو لوگ مر جائیں, جانور مر جائیں, کوئی زندہ نہ رہے. اور اسی کی نشانیوں میں سے ہے کہ آسمان و زمین اسی کے حکم سے قائم ہے. اور پھر جب وہ تمہیں زمین سے ایک دعوت دے گا, پکارے گا, تو تم یک نکل کھڑے ہوں گے. زمین ہی سے تمہیں آواز دے گا, فوراً دیر نہیں لگے گی, نکل آؤ گے تم قبروں سے. اور اسی کے اختیار میں ہے جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں, اور ہر ایک سب اسی کے فرما بردار ہیں. وہی ہے جو تخلیق کی ابتدا کرتا ہے پھر اس کو لوٹائے گا. اور یہ اس کے لیے بہت آسان ہے, اور اعلیٰ صفات اسی کی ہیں آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی, اور وہ زبردست اور حکیم ہے. اس نے تمہارے لیے تمہارے اندر سے ایک مثال دی ہے کہ کیا تمہارے غلاموں میں سے کوئی ایسے بھی ہیں جو رزق ہم نے تمہیں دیا اس میں وہ شریک ہوں, تم اور وہ برابر ہوں, تم ان کا بھی اسی طرح اندیشہ رکھتے ہو جیسے اپنا. اسی طرح ہم آیات تفصیل سے بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں. بلکہ ظالموں نے اپنی خواہشات کی پیروی کی بغیر کسی علم کے, تو جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کون ہدایت دے سکتا ہے, اور ایسے لوگوں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. یہ جو مثال دی ہے نا, یہ شرک کرنے والوں کو سمجھایا ہے. شرک کرنے والوں کی سب سے بڑی دلیل کیا ہوتی ہے, آج بھی آپ سنیں گے نا, بس یہ اللہ کا کوئی شریک نہیں. لیکن یہ تو دیکھیں نا, اب اللہ کے اپنے مقرب ہیں, کوئی غیر تو نہیں ہے نا. یہ تو اللہ کے اپنے مقرب بندے ہیں, آپ انہیں غیر بنائے ہوئے ہیں. اللہ کے اپنے مقرب ہیں, اپنے اللہ کے بندے ہیں, تو ان میں کیا مسئلہ ہے جی؟ اللہ نے خود انہیں دیے ہوئے ہیں سارا کچھ, تمہیں کیا اعتراض ہے؟ اپنے ہی ہے نا, کوئی غیر تو نہیں. غیر کوئی نہیں اللہ کا شریک, یہ اپنے. تو وہی مثال اللہ نے دی ہے کہ ذرا سوچو, اللہ کے تو جتنے کچھ چاہتے ہو شریک بناتے جا رہے ہو, اللہ کی سلطنت بانٹتے جا رہے ہو. جیسے تمہیں اللہ نے رکھا ہوا ریوڑیاں بانٹنے کے لیے, جس کو آیا یہ اختیار دے دیا, جس کو آیا. اللہ کی سلطنت بانٹنے میں بیٹھے ہوئے, تم وزارتیں دینے میں بیٹھے ہوئے ہو. لیکن اپنا حال کیا ہے؟ فرمایا کہ ہم نے جو تمہیں رزق دیا ہے, تو تمہارے جو نوکر ہوتے ہیں, غلام اس وقت ہوتے تھے, کیا اپنے غلاموں کو بھی برابر شریک کر لیتے ہو اس رزق میں کہ تم اور وہ برابر ہیں, جتنا تمہارا حصہ ہے اتنا انہیں دیتے ہو ایک ذرا بھی انہیں؟ غلام ہی رہتا ہے. تو اللہ کے بندوں کو, غلاموں کو کس طرح اس کی بادشاہی میں شریک کر رہے ہو؟ اپنے غلاموں کو اپنی دولت جو ہم نے دی ہوئی ہے اس میں شریک کرنے کے لیے تیار نہیں ہو تم, اور اللہ کی غلامی میں, اللہ کی بادشاہی میں اس کو غلاموں کو شریک کرتے جا رہے ہو. یہ تو اپنے بندے ہیں اللہ کے, تو اللہ نے بندوں کو بادشاہی میں شریک کر لیا. پہلے انہیں بندہ ہی رہنے دے نا, وہ اللہ کے بندے ہیں مقرب, انہیں بندہ رہنے دیں, اللہ کی بادشاہی میں انہیں شریک نہ کریں. تم خود یہ نہیں چاہتے تو اللہ کے لیے اللہ کی سلطنت بانٹتے پھر رہے ہو, کیا عقل سے کام نہیں لیتے. فرمایا کہ ظالم خواہشات کی پیروی کر کے بغیر علم کے یہ باتیں کہتے جا رہے ہیں. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ اپنا چہرہ رخ سیدھا کر لیں اس دین کے لیے, یکسو ہو کر دین فطرت, اللہ کی پیدا کردہ اس فطرت پہ جس نے لوگوں کو پیدا کیا ہے, اور اللہ کی بنائی ساخت کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا. یہ ہے صحیح دین, لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں.
فطرت اللہ نے بنائی انسان کی، اور یہ دین بھی دین فطرت ہے، اللہ کا دین فطرت کے مطابق ہے، اور اللہ کی بنائی فطرت کو کوئی چینج نہیں کر سکتا۔ اگر اس دین کو چھوڑ کر کوئی اور دین نظام لایا جائے گا تو وہ انسانی فطرت کے خلاف ہوگا، اور پھر فطرت ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوگی۔ اسی کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے اور اسی سے ڈرو اور نماز قائم کرو اور مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ، اور ان لوگوں میں سے جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر لیا اور وہ گروہ مختلف گروہ بن گئے، اور ہر گروہ جو کچھ اس کے پاس ہے اس پہ مگن ہے۔ لوگوں نے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کیا، گروہ بن گئے، اور آج ہر گروہ کہہ رہا ہے جی میں صحیح ہوں، جو کچھ اس کے پاس ہے اس میں مگن ہے۔ پھر فرمایا کہ لوگوں کا حال یہ ہے کہ جب انہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اپنے رب کو پکارتے ہیں اسی کی طرف متوجہ ہو کر، اور جب وہ اپنی طرف سے انہیں رحمت کا مدد سکھاتا ہے تو ایک گروہ ان میں سے اپنے رب کے ساتھ شریک ٹھہرانے لگتا ہے، تاکہ ہم نے جو کچھ انہیں دیا ہے اس کی نہ شکری کریں تو چند روزہ عیش و عشرت کر لو، جلدی تمہیں معلوم ہو جائے گا کیا ہم نے ان پہ کوئی ایک سند نازل کی ہے جو انہیں بتا رہی ہے اس کا جو کچھ یہ شرک کر رہے ہیں، یعنی ہم نے کوئی دلیل ایسی بھیجی ہوئی ہے کہ وہ دلیل باقاعدہ ان کو بتا رہی ہے کہ جو شرک کر رہے ہیں یہ صحیح ہے، یعنی کہ اللہ نے کسی کتاب میں کسی نبی کے ذریعے کوئی ایسی بات نازل کی ہے کہ جو شرک کی حمایت میں ہو؟ کبھی ایسا نہیں ہوا، حتیٰ کہ اللہ کی کتاب میں جن میں تحریفیں کی گئیں ان میں بھی کوئی شرک کے لیے دلیل نہیں لا سکتا۔ پھر بتایا کہ ہم جب انسان کو رحمت کا مدد سکھاتے ہیں تو اترانے لگتا ہے، اور جب ان پہ ان کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے کوئی مصیبت آتی ہے تو اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاتے ہیں۔ کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ اللہ ہی ہے جو رزق پھیلاتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے اور تنگ کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے؟ بے شک اس میں بڑی نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ پس آپ قرابت دار کو اس کا حق دیں، مسکین کو اور اس کا حق، اور مسافر کو اس کا حق، یہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں، اور وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اور جو تم سود لیتے ہو تاکہ وہ لوگوں کے مالوں میں شامل ہو کر بڑھے تو اللہ کی ہانی بڑھتا، اور جو تم زکوٰۃ میں سے دیتے ہو اللہ کی رضا چاہتے ہوئے تو یہ لوگ ہیں کہ وہ اپنے مالوں کو بڑھانے والے ہیں۔ یعنی سود جو تم چاہتے ہو نا کہ لوگوں کے مالوں میں شامل ہو کر بڑھے، تو دنیا میں تو بڑھے گا، اللہ کے ہاں نہیں بڑھے گا، اللہ کے ہاں عذاب ہے۔ اور جو تم زکوٰۃ دیتے ہو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہو تو یہ وہ چیز ہے جو بڑھے گی۔ جو زکوٰۃ دے رہے ہیں وہ اپنے مالوں کو بڑھا رہے ہیں، کئی گنا بڑھ کر ان کے سامنے وہ آخرت میں آئے گا۔ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، پھر رزق دیا، پھر وہ تمہیں موت دے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا۔ کہ کیا تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں سے بھی کوئی یہ کام کرتا ہے؟ پاک ہے اللہ اور بلندتر ہے ان سے جن کو یہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهاد العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون
الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرمایا کہ فساد برپا ہو گیا ہے بر و بحر میں لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے تاکہ اللہ ان کے بعد اعمال کا انہیں مزہ چکھائے تاکہ وہ پلٹیں. بر و بحر یعنی سمندروں میں خشکی میں فساد برپا ہو گیا ہے. کیوں؟ لوگوں کے اعمال کی وجہ سے. تو لوگوں کے اعمال کے نتائج کی وجہ سے گویا کہ آج دیکھ رہے ہیں ہر طرف تباہی بربادی، اس ملک میں یہ ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے، لوگوں کا نہ جان محفوظ نہ مال نہ عزت. تو یہ نتائج ہیں لوگوں کے اعمال کے. لیکن فرمایا کہ اللہ سارے اعمال کے نتائج نہیں ظاہر کرتا دنیا میں. اگر ظاہر کرے سارے برباد ہو جائیں تاکہ اللہ لوگوں کے بعد اعمال کا مزہ انہیں چکھائے، بعد تھوڑے سے سارا چکھائے، دنیا تباہ ہو جائے تاکہ پلٹے رجوع کریں اللہ کی طرف. اس لیے اللہ تھوڑا سا مزہ چکھاتا ہے انسانوں کے کرتوتوں کا دنیا کے اندر بھی. تو فرمایا کہ زمین میں چل پھر کے دیکھو، چلو پھرو زمین میں اور دیکھو کہ تم سے پہلے جو لوگ گزرے ان کا کیا انجام ہوا. فساد پھیلانے والے جو پہلے تھے کیا انجام ہوا، اور ان میں سے اکثر مشرک تھے. تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے رخ کو اس صحیح دین کی طرف پھیریں اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے کہ جو پھر ٹلنے والا نہیں ہوگا اللہ کی طرف سے، اور اس روز لوگ الگ الگ ہو جائیں گے. یعنی اس سے پہلے کہ اللہ کی طرف سے وہ دن آ جائے، یعنی قیامت کا دن، یا اللہ کی طرف سے عذاب آ جائے جو نبی کو جھٹلانے کی شکل میں آتا ہے. تو وہ عذاب جب آ جائے گا یا وہ دن، تو پھر وہ اسے کو ٹال نہیں سکے گا. اور اس دن لوگ الگ الگ ہو جائیں گے، کافر الگ، مسلمان الگ، منافق الگ. اور جس نے کفر کیا اس کے کفر کا وبال اسی پہ ہوگا، اور جنہوں نے نیک اعمال کیے تو وہ اپنے ہی لیے راستہ ہموار کر رہے ہیں. نیک اعمال جو کر رہے ہیں نا کسی پہ احسان نہیں کر رہا، اپنا نہیں یہ راستہ ہموار کر رہے ہیں کامیابی کا راستہ، تاکہ اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لا کر نیک عمل کر رہے ہیں اپنے فضل سے نوازے. اور بے شک وہ کافروں کو پسند نہیں کرتا. اور اسی کی نشانیوں میں سے ہے کہ وہ ہواؤں کو خوشخبری دینے والی بنا کر بھیجتا ہے تاکہ وہ تمہیں اپنی رحمت کا مزہ چکھائے، اور تاکہ اس کے حکم سے کشتی چلے، اور تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو. وہ ہوائیں چلاتا ہے سمندروں میں، ان ہواؤں سے کشتیاں چلتی ہیں، اسی سے تم تجارت کرتے ہو، اور تاکہ تم شکر گزار بنو. اور ہم نے آپ سے پہلے رسول ان کی قوموں کی طرف بھیجے اور وہ ان کے پاس واضح نشانیاں لے کر آئے، پھر ہم نے مجرموں سے انتقام لیا. یعنی واضح نشانیاں لے کر آئے رسول، لیکن مجرموں نے جھٹلایا. جب جھٹلایا تو ہم نے انتقام لیا. اور مومنوں کی مدد کرنا ہمارے ذمہ واجب تھا. اللہ پر ایمان لانے والے جو ہیں ان کی رسولوں کی مدد کرنا فرمایا ہمارے ذمہ واجب تھا. اور اللہ ہی ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے، وہ بادلوں کو اٹھاتی ہیں، پھر وہ انہیں آسمان میں پھیلاتا ہے جیسے چاہتا ہے، پھر وہ انہیں طے بطے کرتا ہے، اور پھر اسی کے اندر سے بارش برستی ہے. اور جس پہ وہ برساتا ہے، جس پہ وہ چاہتا ہے اس کو برساتا ہے اپنے بندوں میں سے، تو وہ یکایک خوش ہو جاتے ہیں. اور اگرچہ وہ ان کے اوپر یہ بارش نازل ہونے سے پہلے اور اس خوشی سے پہلے مایوس ہو چکے تھے. بادلوں کی یہ دوسری قسم ہے. پہلے میں نے بتایا نا وہ بادل جن سے بجلی گرتی ہے، اولے پڑتے ہیں، وہ یہ ہیں عام بادل کہ جو پھیلے ہوئے تھے پورے آسمان میں، اوپر نہیں نیچے کی طرف. انہی کے اندر سے پھر بارش ہوتی ہے، خوب کئی دنوں بارش جاری رہے گی اس طرح کی. فرمایا کہ لوگ اس سے پہلے کہ ان پہ یہ بارش ہو، یہ خوشی سے پہلے مایوس ہو چکے تھے، تو اچانک کھلکھلا اٹھتے ہیں جب یہ بارش ہوتی ہے. دیکھیے اللہ کی رحمت کے آثار کی طرف، کیسے وہ زمین کو زندہ کرتا ہے اس کے مردہ ہونے کے بعد. بے شک اسی طرح وہ مردوں کو بھی زندہ کرے گا، اور وہ ہر چیز پہ قادر ہے. جس طرح بارش کے بعد
زمین سے نباتات نکلتی ہیں، فرمایا اسی طرح مردے بھی نکل آئیں گے، ایک آواز اللہ کی طرف سے ہوگی۔ اور اگر ہم ایک اور ہوا بھیج دیتے کہ جس سے وہ دیکھتے کہ یہ فصلیں زرد ہو گئی ہیں، تو اس کے بعد وہ ناشکری ہی پہ اڑے رہتے۔ یعنی اگر اللہ ہوا بھیج دیتا وہ جو فصلوں کو تباہ کر دے، جو سرسبز ہیں ان کو بھی زرد کر دے، تو یہ تو اور زیادہ اڑ جاتے پھر ناشکری پہ۔ بے شک آپ مردوں کا نہیں سنا سکتے اور نہ ہی بیروں کو آپ سنا سکتے ہیں جبکہ وہ پیٹھ پھیر کر بھاگے جا رہے ہوں، اور نہ ہی آپ اندھے کو ضلالت سے روک کر ہدایت ان کی ضلالت سے روک کر ہدایت کی طرف لا سکتے ہیں۔ آپ تو ان کو سناتے ہیں کہ جو ہماری آیات پہ ایمان لاتے ہیں اور وہ فرما بردار ہیں۔ اللہ ہی ہے کہ جس نے تمہیں کمزوری سے پیدا کیا، پھر کمزوری کے بعد اس نے تمہیں قوت بخشی، پھر اس قوت کے بعد کمزوری اور بڑھاپا اس نے دیا، جیسے چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور وہ علیم و قدیر ہے، جاننے والا اور قدرت رکھنے والا۔ بچپن میں تم پیدا ہوتے ہو بچہ کمزور، پھر اس کے بعد اللہ اس کمزوری کے بعد طاقت دیتا ہے، بچہ جوان ہوتا ہے قوت طاقت، پھر اس قوت طاقت کے بعد پھر دوبارہ کمزوری اور بڑھاپا آ جاتا ہے۔ یہ اللہ کی نشانی ہے، اللہ یہ مختلف مراحل لا رہا ہے، تمہیں گزار رہا ہے اس سے۔ اور جس دن قیامت برپا ہوگی تو مجرم قسمیں کھائیں گے کہ وہ دنیا میں ایک گھڑی سے زیادہ نہیں ٹھہرے۔ فرمایا کہ اسی طرح ان کی مت ماری جاتی تھی، یعنی دنیا میں سمجھ رہے تھے ہمیشہ یہیں رہنا ہے، یہیں رہنا ہے، بے وقوف بنے ہوئے، اور اب جب قیامت آئی تو کہہ رہے ہیں صرف ایک گھڑی بس، یہاں بھی مت ماری گئی۔ تو اہل علم کہیں گے وقال الذین اوتوا العلم والایمان، جنہیں علم اور ایمان عطا کیا گیا، وہ کہیں گے کہ اللہ کی کتاب میں تم اٹھائے جانے تک ٹھہرے ہو، ایک گھڑی نہیں، طویل مدت دنیا میں ٹھہرے ہو، پھر برزخ اور اٹھائے جانے کے وقت تک یہ پورا عرصہ ہے جس میں تم ٹھہرے ہو، ایک گھڑی نہیں ہے۔ پھر یہ آ گیا آج اٹھائے جانے کا دن، لیکن تم اس کو جانتے نہیں تھے۔ ایمان والے تو جانتے ہیں نا، سارے مراحل آ رہے ہیں، ہر کوئی اللہ نے دکھایا ہوا ہے۔ یعنی اہل ایمان جب اٹھیں گے تو گویا کہ سارے مراحل ایسے ہوں گے جیسے اللہ نے پہلے سے بتایا ہوا ہے، یہ مرحلہ یہ تھا، یہ ہم ایک ایسے راستے پہ سفر ہے جس کو پہچانتے ہیں۔ اور اس روز فرمایا کہ جنہوں نے ظلم کیا ان کو کوئی معذرت فائدہ نہیں دے گی، اور نہ ہی انہیں یہ کہا جائے گا کہ اپنے رب کو راضی کر لیں۔ اب یہ موقع نہیں دیا جائے گا چلیں جی اب رب کو راضی کر لیتے ہیں۔ رب کو راضی کرنے کا وقت دنیا میں تھا، اب گزر گیا۔ آخرت میں اب کوئی رب کو راضی نہیں کر سکے گا، وہاں اب عمل کا حساب ہے۔ ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے طرح طرح کی مثالیں بیان کی ہیں، اور اگر آپ ان کے پاس کوئی نشانی بھی لے آئیں تو کافر کہیں گے کہ تم جھوٹے ہو۔ اب جتنی چاہیں نشانیاں لے آئیں، یعنی معجزات، تو یہ کہیں گے جھوٹے ہیں، ہم نے مختلف طریقوں سے سمجھانے کی کوشش کی ہے، سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو اب کہتے ہیں معجزات، تو معجزات بھی لے آئیں تو پھر بھی یہ کہیں گے تم جھوٹے ہو۔ اسی طرح اللہ مور لگا دیتا ہے ان لوگوں کے دلوں پہ جو جانتے نہیں ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر کریں، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے وہ آپ کو بے وزن نہ پائیں، یعنی آپ کو بے وزن نہ سمجھ لیں کہ آپ کی کوئی حیثیت نہیں۔ جو یقین نہیں رکھتے، کافر ہے، ایمان نہیں لاتے، تو آپ کو بے وزن نہ سمجھیں، آپ کا وزن ہے، آپ ان کے سامنے ڈٹ جائیں، ثابت قدمی اختیار کریں، وہ آپ کو ہلکا نہ پائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔